बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3-4 अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो इमरान खान की जो मुलाकातों वाला मामला है वो कहीं रुक नहीं रहा, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 23 मार्च का लार्जर बेंच का फैसला था उसको बेतौकीर किया जा रहा है, उस फैसले पर अमल नहीं हो रहा। अब आपके सामने खबर लानी है कि ये मुलाकातें बहाल होने जा रही हैं। उसमें फैमिली की मुलाकातें, पीटीआई की जो लीडरशिप है या वकला की सर सूरत में जो लीडरशिप है, कम से कम उनकी मुलाकातें बहाल होने जा रही हैं। हम एक तो इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर होगी कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। ये किसने कहा है? इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम दरखास्त और अहम इंकशाफ हुआ है जिसमें वो दायर की है, वो आपके सामने रखेंगे कि क्यों ये कहना पड़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को। बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से ये दरखास्तें जो दायर की गई हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इमरान खान साहब के 9 मई के 8 केसेस में कल लाहौर हाई कोर्ट में क्या हुआ, क्या होने जा रहा है। और आखिरी हमारा मौजू होगा सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस तब्दीली, फड्डा तनाजा बहुत जो वो उसमें शिद्दत आ चुकी है और एक बड़ी जजमेंट आई है 12 सफात की। और एक नहीं, पहली दफा 2 जजेस ने ये जजमेंट दी है। उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है और कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनके हवाले से क्या सवालात उठाए गए हैं, उस पर तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले जेल मुलाकातों के हवाले से। 23 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कायम काम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, 3 जजेस पर मुश्तमिल ऑर्डर करता है कि मंगल और जुमरात को मुलाकातें करवाई जाए। मंगल को फैमिली और लॉयर्स की, वकला की, और जुमरात को पीटीआई की लीडरशिप की। वो उसमें अंडरटेकिंग लिखी जाती है सलमान अकरम राजा साहब की कि हम जेल से बाहर आके गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब अडयाला जेल के हुकाम ने क्या किया कि 23 मार्च से लेकर आज जब हम बात कर रहे हैं तो 11 अप्रैल है, आज तक उस ऑर्डर पर उस तरह अमल नहीं हुआ। 23 मार्च से 11 अप्रैल तक। और जो मुलाकात होती है मंगल को, वो भी जो सलमान अकरम राजा जो कोऑर्डिनेटर है इस मामले में, वो कहते हैं कि मनपसंद लोगों को ये मुलाकात करवाई जा रही है। जो लिस्ट का जो एसओपीज के मुताबिक जो जेल हुकाम और इमरान खान की जो कोऑर्डिनेटर है सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर और इंतजार बजोता, उनके दरमियान तयशुदा एसओपीज की खिलाफवर्जी की जाती है और मनपसंद लोगों को मुलाकात करवाई जाती है मंगल को। फैमिली की मुलाकात 20 मार्च से आज तक नहीं हो सकी। और इसके अलावा 2 रोज कबल आपने देखा कि अडयाला जेल के बाहर क्या हुआ, क्या किया गया अलीमा खान के साथ। और उसके अलावा जुमरात की तो मुलाकात हुई ही नहीं है। अब मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, एक जज का नहीं, 2 जजेस का नहीं, 3 जजेस का लार्जर बेंच का ऑर्डर है, उसको बेतौकीर किया जा रहा है। अदालती ऑर्डर्स को बेतौकीर किया जाएगा, अदालती ऑर्डर्स नहीं माने जाएंगे, अदालती ऑर्डर्स पर अमल नहीं होगा और अदालतें खामोश रहेंगी तो फिर ये जो आईनी अदालतों पर, जो ये हाई कोर्ट्स पर, जो एक अदलिया पर जो एतमाद होता है पब्लिक का, जो कॉन्फिडेंस होता है, उसको नुकसान होगा। पहले भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। इसके हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी दरखास्त गुज़श्ता थर्सडे को दायर हुई थी, आज फ्राइडे है, तो 8 दिन हो गए हैं वो दरखास्त दायर हुए, लेकिन आज तक वो दरखास्त फिक्स ही नहीं हुई, मुकर्रर ही नहीं हुई। तो अब मुलाकातों के हवाले से खबर यह है कि आपको पता है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी, उनकी जानिब से जो पंजाब की एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उनको, और जो 9 मई के केसेस जहां पे भी सुने जा रहे हैं उनको ये ऑर्डर किया गया है। 14 और 15 अप्रैल को जब ये ऑर्डर आएगा तो वो हतमी हो जाएगा। ये ऑर्डर 7-8 अप्रैल को हो चुका है, 8 अप्रैल को हो चुका है कि 4 माह में ये ट्रायल्स मुकम्मल करने हैं। 9 मई के जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इन एटीसी कोर्ट्स को मिल जाएगा, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तकरीबन 20 अप्रैल के लगभग उनको वो ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा। तो उस ऑर्डर के बाद अब ट्रायल्स होने हैं। अब ट्रायल्स किस तरह होंगे? ट्रायल्स इस तरह होंगे कि जो, अगर रावलपिंडी की मैं आपको मिसाल दूं तो 15 फरवरी को आखिरी हियरिंग हुई थी जीएचक्यू गेट हमला केस की।
اس کے بعد تقریباً 3 یا 4 سماعتیں جو عدالت ہے اینٹی ٹیررزم کورٹس کی راولپنڈی میں وہیں پہ ہوئی اور وہیں پہ آئندہ کی تاریخ جو ہے وہ عدالت نے دی اور کیسز کی کاروائی آگے نہیں بڑھ سکی. جیل ٹرائل نہیں ہو سکا. جیل ٹرائل جب ہوتا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی، وکلا بھی، فیملی بھی اور کارکنان بھی ایون جو اس میں ملزم ہے وہ وہاں پہ ہوتے تھے اور عمران خان صاحب سے انٹریکشن ان کی ہو جاتی تھی. جو میسیجز جو ہے وہ اگر کوئی ایشوز باہر کے ہیں اندر اور اندر سے باہر میسیجز کمیونیکیٹ کرنا وہ آسان ہوتا تھا. عمران خان صاحب کافی دیر اس جو پروسیڈنگز ہیں ان میں موجود رہتے تھے. تو 15 فروری کے بعد آج تک ہیرنگ نہیں ہوئی. اب ہیرنگ ہے 12 اپریل کو. 12 اپریل کو کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ سماعت کریں گے اڈیالہ جیل کے اندر. اب امکانات ہیں، میں امکانات کی بات کر رہا ہوں آپ کو 12 والی، لیکن نیکسٹ جو ہیرنگ ہوگی 13 یا 14 وہ تو کنفرم ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی. اور اڈیالہ جیل میں جب سماعت ہوگی، کل ہوگی یا 14 کو ہوگی، تو اس دوران پھر فیملی کو بھی جو وہ ہوتی ہے اجازت، جو ہم دیکھتے رہے ہیں اس سے پہلے جو ٹرائلز ہوتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو وکلا ہیں وہ جاتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو وکلا کی صورت میں لیڈرشپ ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، ان کے وکالت نامے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلے جاتے ہیں اور وہ ملاقات کر لیتے ہیں، باہر کے ایشوز ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ ایک گیپ ختم ہونے کا امکان ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان. اب جو بھی باہر کی پالیسی ہوگی وہ اندر ڈسکس ہوگی اور اندر سے پالیسی بیانات آئیں گے، اندر سے پالیسی دی جائے گی. یہ ملاقاتیں جو ہے وہ اب بحال ہونے کے بالکل 99% جو ہے وہ چانسز ہیں، کیونکہ ٹرائلز ان کے وکلا کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتے. عدالتیں اور اے ٹی سی کورٹ سے ٹرائلز آگے بڑھانے ہیں. عمران خان سمیت 119 اس میں ملزمان ہیں. 118 ملزمان پر یہ جو ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے جی ایچ کیو گیٹ حملہ کیس کا. تو 118 ملزمان 118 وکیل کر سکتے ہیں. کسی ملزم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی طرف سے فلاں وکیل ہوگا. تو پھر بھی 30 40 یا 50 وکیل جاتے ہیں. ان وکلا میں پی ٹی آئی کے وکیل، لیڈرشپ سارے ہوتے ہیں، فیملی بھی. تو یہ ملاقاتیں اب بحال ہونے جا رہی ہیں کس صورت میں کہ ٹرائلز چلیں گے، جیل ٹرائلز. اور اگلی بات کہ جس طرح پہلے عدالت کرتی رہی ہے کہ تاریخ پڑ جاتی، تاریخ اب نہیں پڑے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر کر دیا کہ آپ نے یہ ٹرائل 4 ماہ میں مکمل کرنا ہے، تو 4 ماہ میں یہ ٹرائل مکمل کرنا آسان نہیں ہوگا. کیونکہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے صرف ٹرائل مکمل نہیں کرنا، آپ نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے ہیں. پورا جو ہے وہ اس میں فیئر ٹرائل کرنا ہے. جو ڈیفنس وہ لینا چاہے ملزمان وہ ان کو دینا ہے. وہ قانون میں جو گنجائش ان کے لیے موجود ہے وہ ان کو دینی ہے. تو اس صورت میں یہ ملاقاتیں جو ہے وہ بحال ہوں گی اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ فردر اس میں کیا ہوتا ہے. دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ کیوں کہنا پڑا عمران خان صاحب کو اپنی درخواستوں میں؟ یہ درخواستیں ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. پہلے سزا معطلی کی درخواستیں دائر ہوئی تھیں، 25 مارچ سماعت کے لیے مقرر ہوئی تھیں. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف ان کے بینچ میں، لیکن انہوں نے کہا عید کے بعد لگے گی اور عید کے بعد آج تک وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی. بلکہ جو سلمان صفدر صاحب ہے انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی کہ ہماری سزا معطلی کی درخواستیں جلدی سماعت کے لیے مقرر کر دیں، لیکن وہ پھر بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. اور اب جو ہے وہ جو مرکزی اپیلیں ہیں جن میں 17 جنوری کو عمران خان اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوئی تھیں، وہ جلدی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست بیرسٹر سلمان صفدر نے دائر کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ہماری اپیلیں اور جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں یہ جلدی سماعت کے لیے مقرر کی جائیں. اور اس میں پورا ایک تو بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے کہ یہ کیس کب ہوا، کب سزا ہوئی، کب جو ہے وہ یہ ہم نے اپیلیں فائل کی. لیکن اس میں نقطہ وہی ہے کہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ جملہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر نے لکھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ارلی ہیئرنگ کی مطلب وہ جو درخواست سنی جانی ہے ایکچولی وہ تو بعد کی بات ہے. ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی سزا معطلی کی نہیں لگی. ارلی ہیئرنگ کی درخواست اب اپیلوں پہ دیکھتے ہیں کہ لگے گی یا نہیں لگے گی یا کب لگے گی. یہ جو ہے وہ اب دیکھنے والی بات ہے. تیسرا ہمارا موضوع ہے جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہاں پہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، ٹرانسفر ججز کے بعد، قائم مقام چیف جسٹس کے آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں آئے روز
تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں اور اس میں شدت آتی جا رہی ہے. خاص طور پر جو بینچز کی تشکیل والا معاملہ ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ایک 12 صفحات کا غیر معمولی آرڈر پاس کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیس فکس کرنا کس کا اختیار ہے. کیس جو ہے وہ اس میں فکس کرنا، اس کے علاوہ کیسز کے حوالے سے مارکنگ کرنا اور کیسز کو ٹرانسفر کرنا، یہ کس کا اختیار ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ٹیرین وائٹ کیس تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ یہ طے کر چکا ہے کہ اس معاملے میں جب تک کہ جج خود ریکیوز نہ کرے اور جب تک کہ جج خود نہ لکھے کہ یہ کسی اور کے بینچ میں کیس بھیج دیں، تب تک چیف جسٹس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو اس سے نکال دے یا بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دے. چیف جسٹس کا اختیار یہاں تک ہی ہے کہ وہ بینچ بنا دے، بنانے کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور جج کا اختیار جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آصف علی زرداری کیس کا حوالہ انہوں نے دیا، اس میں بھی موجود ہے اور یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز کے تحت جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں ان کا اختیار یہ ہے کہ وہ روسٹر کی منظوری دیں گے، اور جو ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل ہیں ان کا یہ اختیار ہے کہ وہ مارکنگ اور فکسیشن کریں گے، اور جو مارکنگ اور فکسیشن کرتے ہوئے وہ ریزننگ دیں گے، وہ وجوہات کے ساتھ وہ کریں گے یہ جو ہے وہ معاملہ. اور ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ ڈویژن بینچ نے جتنے کیسز قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کی ہدایت پر مختلف بینچز سے کیسز اس ڈویژن بینچ میں جسٹس کیانی اور جسٹس سردار کے بینچ میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے سارے کیسز کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے انہوں نے اپنے اختیار کے مطابق یہ آرڈر نہیں کیا، اور یہ کہا ہے کہ ان کو شاید جو پراپر اسسٹ نہ کیا گیا ہو آفس کی جانب سے. تو اس لیے ہم ایک بڑی ہی ایک شرمندگی کے ماحول میں اور سچویشن میں آ چکے ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کیسز دوبارہ انہی بینچز میں بھیج دیے جائیں. توہین مذہب کے حوالے سے جو کمیشن تشکیل کا کیس ہے اس کیس کو بھی کہا ہے کہ وہ متعلقہ جو بینچ ہے اس کے سامنے لگا دیا جائے، اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کہا ہے کہ آئندہ سے سنگل بینچ کا کیس ڈویژن بینچ کو آپ نہیں بھیجیں گے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو سنگل بینچ کا کیس ہے وہ سنگل بینچ ہی سنے گا، یہ کہا ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے. اور رولز اینڈ جو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز اور سی پی سی کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیرامیٹرز ہیں، یہ گائیڈ لائنز ہیں، وہ گائیڈ لائنز پوری دے دی گئی ہیں رجسٹرار ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو کہ ان کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان پر چلنا ہے اور ان سے ہٹ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آخری ہمارا موضوع ہے اب عمران خان صاحب کی جو ضمانت کی درخواستیں 8 لاہور ہائی کورٹ کے بینچ کے سامنے کل لگی ہوئی تھیں. بیرسٹر سلمان صفدر انہوں نے پورا ایک بیک گراؤنڈ دیا کہ یہ کیس کیسے بنے، کیسز کی سچویشن کیا ہے. عمران خان صاحب 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، وہ سپاٹ پہ نہیں تھے، جو ان پر الزام ہے وہ کانسپریسی کا ہے. پھر جو اس میں ایک پولیس اہلکار ہے جس کا بیان ہے کہ وہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی زمان پارک میں، تو اس میٹنگ کے قریب کہیں وہ موجود تھے اور انہوں نے سنا تھا کہ ایک کانسپریسی تہار ہو رہی ہے. تو بیرسٹر سلمان صفدر نے اس میں اپنے جو آرگومنٹس کیے ہیں اس میں انہوں نے پھر کہا کہ یہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف نہیں بنتا، ان کو ضمانت جو ہے ان کی منظور کی جائے. تو اب لاہور ہائی کورٹ نے پراسیکیوشن کو 14 اپریل کو یہ کہا ہے کہ وہ اس میں دلائل دیں گے، اور 14 اپریل کو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کیس میں 14 اپریل کو فیصلہ بھی ہو جائے گا. مطلب عمران خان صاحب کی لاہور کے 8 کیسز 9 مئی کے ان میں ضمانت ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ 14 اپریل کو بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ طے ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا. 14 اور 15 اپریل کو سپریم کورٹ میں بھی 9 مئی کے کیسز لگے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیسز کی وجہ سے کہیں یہ کیس بھی اڈجرن نہ ہو جائے اور 14 اپریل کو اس کا فیصلہ نہ آ سکے اور یہ آگے بڑھ جائے. ابھی پروسیکیوشن کے دلائل لاہور ہائی کورٹ میں ہونے ہیں، آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.